अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 28 डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फेथ इन फ्लक्स, नेविगेटिंग रिलीजन एंड कल्चर इन दी डायस्पोरा एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मज़हब और सकाफ़त की, यानी रिलीजन एंड कल्चर डिसएंटेंगलिंग की। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच मज़हब और सकाफ़त यानी रिलीजन एंड कल्चर को एक दूसरे से अलग करने के लिए आइडियोलॉजीज़ का गहरा मताला ज़रूरी होता है। मज़हब को स्टडी करना सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल तरीक़ों से किया जाता है। ये अप्रोचेस सिर्फ इस बात पे बहस करती हैं कि मज़हब किस तरह अपनी अपनी कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। इनमें मज़हब के अक़ीदे और इसके माख़ज़ यानी ओरिजिन्स को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसे मुआशरे के महज़ एक फ़िनोमेन के तौर पर देखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी माशरे में इंसानी और मजहबी अर्तका यानी एवोल्यूशन की तारीख को एड्रेस करती है। ये बताती है कि माजी में माशरे के लोगों के दरमियान ये किस तरह से परवान चढ़ा। अगरचा ये एक साइंस है, लेकिन इसका मुताला कल्चर के ज़रिए किया जाता है और ये देखा जाता है कि माजी और हाल में अफराद ने इसे कैसे समझा है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच सोशियोलॉजिकल अप्रोच मज़हब को इंसानी सोच के अमल की एक पैदावार या प्रोडक्ट के तौर पर देखती है। ये मज़हब की इस सलाहियत पर नज़र रखती है कि वो किसी फ़र्द या ग्रुप के लिए दुनिया, ज़ात और इसके आपसी जो रिलेशंस के बारे में मखसूस और वसी तसव्वुरात का ज़रिया कैसे बनता है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है इस अप्रोच के मुताबिक 10 डिकेज अगो इंसान जो थे वो इस तरह नहीं सोचते थे जैसे आज हम सोचते हैं। ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंसी अंदाज़ो फ़िक्र यानी साइंटिफिक अप्रोच के अपनाए जाने के बाद खुदा के बारे में तसव्वुरात जो हैं वो बदल गए हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक मज़हब जो है वो हकीकत, वजूद, हमारे सोशल ऑर्बिट्स और बाद अज़ मर्ग यानी आफ्टर लाइफ के बारे में एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो इखलाकी तौर पर अमल और हमारे सोशल जो मामलात के लिए एक रहनुमा असूल और कवानीन प्रोवाइड करता है। रिलीजन इस बात को भी एड्रेस करता है कि मौत के बाद क्या होगा, ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए और किन असूलों पे गुजारी जाए। दूसरी तरफ साइंस इस बारे में कोई बात नहीं करती। मज़ाहब हमें आफ्टर लाइफ के बारे में बताते हैं, हमारे समाजी तर्ज़ अमल के कवानीन देते हैं और बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए और रिचुअल कैसे की जाए, यानी इबादत जो होती हैं वो कैसे अदा की जाए। खुदा, इंसान, कायनात और इसके आपसी जो रिलेशन यानी इंसान और खुदा के दरमियान जो कनेक्शन है, इन तमाम चीज़ों को मज़हब ने इंसान की आखिरत की कामयाबी के लिए बयान किया है। ये चीज़ें तमाम मज़ाहब में पाई जाती हैं। सोशल साइंसेस में मज़हब के मुताले के लिए सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस यूज़ की गई हैं, लेकिन रवायती अप्रोच मज़हब को इस तरह समझती है जैसे इसे ख़ुद मजहबी रवायात के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। रिवील्ड विज़डम, जिसमें खुदा का तसव्वुर और खुदा के नायब यानी खलीफा के तौर पर इंसान का किरदार शामिल है। एक कंपैरेटिव रिलीजन के एक मगरबी स्कॉलर्स यानी ईसा नूरुद्दीन, जिन्होंने जवानी में इस्लाम कबूल किया और सूफ़ी शेख बने, कहते हैं कि मज़हब बुनियादी तौर पर इंसान और खुदा के दरमियान एक मुलाकात का नाम है। प्रीमोर्डियल रिलीजन यानी बुनियादी मज़हब, ये फ़ितरत का मज़हब यानी रिलीजन ऑफ नेचर है जो हमेशा से कायनात का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। ये इंसान के वजूद में आने से पहले से कायम है। कल्चरल अप्रोच, कल्चर मज़हब से मुतासर होता है और कल्चर मज़हब के एक्सप्रेशन पर असरअंदाज भी होता है। इसकी चंद मिसालें जो हैं जैसे कि त्यौहार, ईद और होली, खाना पीना कल्चर के रियाज से महसूस होता है, लेकिन ये अक्सर मज़हब के हसूलों के ताबे भी होता है। जैसा कि
حلال کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسا کہ نکاح، شادی کے وعدے، پیدائش اور موت کے رسومات وغیرہ۔ اس کا ایک دلچسپ جو امتزاج ہے ڈائسپورا، یعنی ایسے لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کلچرز میں ہجرت کر جاتے ہیں اور اپنے مذہب کو تو برقرار رکھتے ہیں لیکن نئے کلچرز کے مطابق خود کو اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ مذہب کو کلچر سے الگ کرنے کے لیے سب سے پہلے مذہب کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ باؤنڈریز کو سمجھنا ہوگا، کچھ اقدار اور طریقے خالصتاً مذہب ہیں، جیسے کہ حلال کھانا، جبکہ کچھ طریقے صرف کلچرز پہ بیس کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، جیسے کہ کسی جوائنٹ فیملی سسٹم کو چھوڑ کے آپ ایک نیوکلیئر فیملی بناتے ہیں تو یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک کلچر ہے۔ یا پھر لباس کا سٹائل جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس طرح کا لباس پہنو، بلکہ مذہب ہمیں یہ صرف کہتا ہے کہ اپنی باڈی کو کور کر کے رکھو۔ اور اس کے ساتھ جیسے یہ کزن میرجز جو ہوتی ہیں یہ بھی کلچر پہ بیس کرتی ہیں کہ آج کل تو اکثر یہ ہو رہا ہے نا، مطلب جو ویسٹرنز کلچرز ہیں ان میں یہ کزن میرج جو ہیں بہت زیادہ بین ہو گئی، مطلب اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، لیکن اسلام ہمیں کزن میرج کی اجازت دیتا ہے۔ سوشل سائنسز کی اپروچ یہ کہتی ہے کہ کلچر مذہب سے متاثر ہوتا ہے اور اس بات سے اثر لیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کیسے کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ٹریڈیشنل اپروچ کا ماننا ہے کہ مذہب کلچر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اور وسیع کنسیپٹ ہے۔ نیکسٹ موڈیول ہے اس کا ریلیجن اینڈ کلچر، آ لک آف ڈائسپورا، کلچر مائگریشن جو ہوتی ہے۔ ڈائسپورا سے مراد ایسے گروپس ہیں جو کسی نئے کلچرز میں رہ رہے ہوں۔ فار ایگزامپل امریکہ میں یورپی لوگ، ان کا مذہب عام طور پر ایک ہی ہے، یعنی کرسچینٹی، یعنی وہ عیسائیت کو مانتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے دوسرے کنٹریز کی طرف ہجرت کی ہے، خواہ وہ اسلامی کنٹریز ہوں جیسے کہ مڈل ایسٹ یا ملائیشیا، یا پھر غیر اسلامک کنٹریز جیسے کہ USA، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ۔ جیسے کہ پچھلے موڈیولز میں ہم نے یہ سب ڈسکس کیا ہے کہ جو لوگ ایک نئے کلچر کے اندر اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنی مذہب کے ساتھ ساتھ نسلی شناخت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ کراس کلچر سائیکالوجی میں بہت سے ریسرچرز نے ان سیمپلز کا اسٹڈی کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ڈائسپورا یا مائیگرینٹس اپنے اصل وطن کے کلچرز کی نمائندگی کرتے ہیں، تاہم اصل ممالک کے بہت سے جو ریسرچرز ہیں عام طور پر ڈائسپورا کو ایک الگ کلچرل گروپ کے طور پر دیکھتے ہیں، جو ضروری نہیں ہے کہ ان کے اصل ملک کی بڑی آبادی کی مکمل طور پہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ریلیجن اینڈ کلچر، تہذیب اینڈ دین۔ مذہب یعنی دین اور ثقافت، تہذیب آپس میں گہرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اکثر ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں شکل دیتے ہیں۔ ٹریڈیشنل ویوز میں مذہب کو کلچر پر برتری حاصل ہے جو کہ سوشل نارمز کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، تاہم ایک سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے مذہب اور ثقافت یعنی دین اور تہذیب ایسے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو کئی طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ انہیں الگ الگ اکائیاں سمجھتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ اکثر ایک دوسرے کو اوورلیپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مذہبی عقائد جو ہیں وہ ثقافتی طریقوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن مقامی رسم و رواج بھی اس بات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ مختلف خطوں میں مذہب پر کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ ڈائسپورا اینڈ کلچرل مائیگریشن۔ ڈائسپورا سے مراد لوگوں کے وہ گروپس جو ہجرت کر کے نئے کلچرز میں آباد ہوتے ہیں جو ان کی آبائی کلچر سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کلچرل مائیگریشن ایسی کمیونٹیز کو جنم دیتی ہے جو اپنے اصل اور نئے ثقافتی ماحول کے بلینڈ میں رہتی ہیں۔ فار ایگزامپل یورپین جو کنٹریز کے لوگ امریکہ میں آباد ہوئے، ساؤتھ ایشینز یورپ منتقل ہوئے اور بہت سے مسلمان غیر مسلم اکثریتی کنٹریز میں چلے گئے۔ یہ ہجرت جو ہے یا مائیگریشن کلچر اور مذہب دونوں میں تبدیلیاں لاتی ہے، جس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اکثر مسلمان دوسرے مسلم اکثریتی ممالک جیسے کہ مڈل ایسٹ یا ملائیشیا میں آباد ہوتے ہیں، تو انہیں مذہبی ہم آہنگی تو مل سکتی ہے لیکن ان کی کلچرل کنٹرڈکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
لیکن جب وہ کسی غیر مسلم اکثریتی کنٹری میں ہجرت کرتے ہیں تو ان کے مذہب اور ثقافت دونوں کو بڑی اڈیپٹیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ Variations in religion and culture practices۔ مختلف کنٹریز میں رہنے والے مسلمان ایک جیسے مذہبی عقائد کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کلچرل پریکٹسز اکثر مختلف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کلوتھنگ، فوڈ اور سوشل نارمز ملک یا خطے کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک پاکستانی جو مسلمان کا ثقافتی اظہار ملائیشیا کے مسلمان سے مختلف ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے مذہب کے طریقے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود مذہب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کچھ پہلو بالکل یونیورسل بھی ہوتے ہیں۔ مشترکہ مذہبی رسومات جیسا کہ نماز، خوراک کے قوانین، مسلمانوں کے جغرافیائی مقام سے قطع نظر ان میں اتحاد کا ایک احساس پیدا کرتی ہے۔ کلچرل انفلوئنسز آن ریلیجیس پریکٹسز، یعنی مذہبی طریقوں پر جو ہمارے ثقافتی اثرات ہوتے ہیں۔ کئی معاملات میں ہمارے کلچر جو پریکٹسز ہوتے ہیں وہ اس بات پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ مذہب پر کیسے عمل کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل ساؤتھ ایشیا میں شادی کی روایات میں اکثر ارینج جو میرجز شامل ہوتی ہیں، جہاں جوڑے شادی سے پہلے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کی جڑیں مذہب کی بجائے کلچر میں ہیں۔ دوسری طرف اسلام جو ہے وہ جوڑوں کو شادی سے پہلے ملنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے ہماری کلچرل پریکٹسز سم ٹائم ہمارے ریلیجن جو تعلیمات ہوتی ہیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اسی طرح پوری مسلم دنیا میں کھانے پینے کی عادات بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن حلال کھانا کھانے کی شرط جو ہے وہ ہر جگہ پہ یکساں ہی رہتی ہے۔ چیلنجز آف کلچرل ڈائسپورا کمیونٹیز کو درپیش اہم چیلنجز میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک نئے کلچرز میں انٹیگریشن اور اپنی مذہبی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن کیسے قائم رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جس کلچر میں مائگریٹ کر کے گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی جو شناخت ہے یا اپنا مذہب ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے اور وہاں پہ ایڈجسٹ بھی ہونا ہے۔ اکثر اس بات کے درمیان باؤنڈریز لگائی جاتی ہیں کہ انسان کو نئے کلچر کے مطابق کتنا ڈھلنا چاہیے اور اپنے اصل کلچر اور مذہبی جو پریکٹسز ہیں ان کو کتنا برقرار رکھنا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے یہ سوال ایک عام ڈیلیما یا الجھن ہے کہ مذہبی عقائد پر سمجھوتہ کیے بغیر نئے کلچرز کو کتنا اپنایا جائے۔ ڈائسپورا کمیونٹیز کو ان حدود کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ اکثر اپنے مذہب اور نئے جو کلچر انوائرمنٹ کے پہلوؤں کو آپس میں ملانے کے طریقے ڈھونڈ لیتی ہے۔ امپیکٹس آن ایوری ڈے لائف، یعنی روزمرہ زندگی پہ اس کے جو اثرات ہیں۔ بڑے شہروں جیسے کہ نیو یارک میں کلچر ڈائیورسٹی اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ کس طرح ڈیفرنٹ کلچرز اور ریلیجن ایک دوسرے کے قریب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بہت سے مائیگرینٹس خود کو اپنے نئے کلچر کانٹیکسٹ کے مطابق اپنے مذہبی یعنی ان کے جو ریلیجن پریکٹسز کو ڈھالتے ہوئے پاتے ہیں۔ فار ایگزامپل مسلمانوں کو غیر مسلم کنٹریز میں باتھ رومز میں صفائی کے لیے پانی کا استعمال جیسی مذہبی عادات کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، جہاں ایسے طریقے عام طور پہ رائج نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہوتی ہیں وہاں کے واش رومز میں لوٹا نہیں ہوتا، مطلب تو پانی کا استعمال جو ہے اس چیز کی عادت جس بندے کو ہوتی ہے نا وہ اس کو وہاں پہ ظاہر مشکل ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز غیر ملکی ثقافتی ماحول میں بھی اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے تخلیقی یعنی کریٹیو میتھڈ ڈھونڈ لیتی ہے اور اپنے اصل رسم و رواج کو نئے اثرات کے ساتھ ملا لیتی ہے۔ کنکلوژن جو ہے اس کا، مذہب اور ثقافت یعنی ریلیجن اینڈ کلچر کا یہ تعلق ڈائسپورا کمیونٹیز کے لیے خاصا کمپلیکیٹڈ ہے۔ مائیگرینٹس کو اکثر نئے ثقافتی ماحول میں ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے کا چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مذہبی ثقافتی طریقوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن کلچر بھی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں مذہب کو کیسے جیا اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ مذہب اور ثقافت کے درمیان یہ ڈائنامک انٹریکشن یہ سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائیورسڈ اور ملٹی کلچر انوائرمنٹ میں اپنی شناخت کو احساس کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ نیکسٹ موڈیول ہے اس کا نیو انٹرنٹس ٹو اسلام ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ، کلچر گروپ آف اٹس اون، یعنی ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک الگ ثقافتی گروپس ہوتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کے انوکھے کیس کے بارے میں جانا ہے، مطلب کنٹمپریری ورلڈ میں پوری تاریخ کے دوران دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تعلق عیسائی برادری یعنی کرسچن کمیونٹی سے ہوتا ہے، کچھ یہودی آبادی اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دہریے یا لداری یعنی ایسے لوگ جو خدا کے تصور کو بالکل مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے۔ کسی نئے مذہب میں داخل ہونا ایک ذاتی اور ایک انٹلیکچول اور اسپرچول فیصلہ ہوتا ہے جو اکثر سچائی کی تلاش کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی ترکیب یا انسپائریشن مسلم پڑوسیوں یا دوستوں کے ساتھ میل جول، کسی مسلمان لڑکی یا پھر کسی لڑکے سے شادی کرنے کی غرض یا زندگی میں رہنمائی کی تلاش کے ذریعے مل سکتی ہے۔ کسی بھی صورت میں اسلام میں وہ معنی تلاش کرنا جو ان کے موجودہ فکری نظام یا انٹلیکچول سکیم میں غائب تھا، اکثر ایک بڑی وجہ کے طور پر رپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان نئے آنے والوں میں سے کچھ اپنی لگن، تقوی اور تحریری کام کے ذریعے انتہائی معزز اسکالرز اور صوفی بھی بنے ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں شمولیت یا مذہبی تبدیلی ممکن نہیں ہے، جیسے کہ یہودی، جیوز اور ہندو۔ یہ دو ایسے مذاہب ہیں جن کے لیے آپ کا اپنے متعلقہ خاندان میں یہودی یا ہندو پیدا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ ایک ریس بھی ہے اور ایک مذہب بھی۔ مذہب کو تبدیل کرنا اور منتقل کرنا اب ان مذاہب میں عام نہیں ہے، لیکن ماضی میں خاص طور پر جب انڈو پاک میں کچھ ذاتیں یا نسلیں جنہیں نچلا سمجھا جاتا تھا وہ عیسائیت کی طرف راغب ہوئی ہیں، کیونکہ مطلب عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد انہیں عزت ملی ہے، انہیں وقار ملا ہے اور انہیں انسان سمجھا جانے لگا ہے۔ تو جنہوں نے مطلب ہسٹری پڑھی ہوئی ہے نا، انہیں تو پتہ ہوگا کہ نا انڈیا میں 4 ٹائپس کے لوگ تھے پہلے، جس میں برہمن ہوتے ہیں، اس میں ویش، کھشتری اور شودر جو ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو شودر تھے نا، ان کو سب سے نچلا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی ان سے یہ صفائی وغیرہ کے کام لیے جاتے تھے، اور جو ویش تھے ان سے وہ کھیتی باڑی کرواتے تھے، اور جو کھشتری تھے ان سے ملٹری کے کام وغیرہ کیے جاتے تھے، اور جو برہمن تھے انہیں اس مطلب مذہب کے پیشوا مانا جاتا تھا، یعنی تعلیم دینا اور معاملات یہ سارے سنبھالنا جو تھا وہ ان کی ذمہ داری تھا۔ تو یہ جو نیچے والے 3 طبقے تھے جیسے کھشتری ہے، شودر ہے، ویش ہے، ان لوگوں کی اتنی زیادہ عزت نہیں تھی، تو انہوں نے پھر وہ مذہب چھوڑ کے تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تاکہ انہیں عزت ملے، وقار ملے اور ان کو انسان سمجھا جائے، ورنہ انہیں اپنے ہی ملک اور مذہب میں بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے تھے۔ اس سے ایک قسم کا ایک کنفلکٹ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ گورے عیسائی ہیں اور کچھ کالے۔ ظاہر ہے لوگ مطلب مختلف نسلوں سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس مذہب کو اڈاپٹ کیا ہے۔ مختلف رنگوں کے عیسائی مختلف کلچرز کی عکاسی کرتے ہیں، ایک جو کامن ٹریٹس ہے ان میں، لیکن ان پر جو کلچر انفلوئنسز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ رہنے والے عیسائی کے مقابلے میں دوسری جگہ یا دوسرے کلچرز میں رہنے والے عیسائی سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن لنکس جو ہیں یہ ایک غیر معمولی اور شاندار اگزامپل ہیں
انگلینڈ کے یعنی ڈاکٹر مارٹن لنکس، جنہیں شاذلی صوفی سلسلے میں شیخ ابو بکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مارٹن لنکس جو ہیں ابو بکر سراج الدین بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ کے ایک مصنف، اسکالر اور فلاسفر تھے۔ وہ 30 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے ان کی لگن، ان کا تقوی اور ان کا جو میٹا فزیکل نالج کی گہرائیوں اور ان کے جو اسپرچول سٹیجز کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ قرآن پاک کی منتخب صورتوں کا ترجمہ کر رہے تھے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ وہ پوری دنیا میں اسلام اور صوفیزم میں دلچسپی اور ترکیب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور پاکستان، انڈیا، مراکش، ملائیشیا، شمالی افریقہ، مڈل ایسٹ، یورپ اور ایران میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ وہ سوئس میٹافزیشین کے شاگرد اور ولیم شیکسپیئر کے کام پر اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اپنی جو بک ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورس، جو پہلی بار 1983 میں شائع ہوئی تھی اور اب بھی پرنٹ میں ہے۔ ان کے مصنف کے طور پر بھی بہت زیادہ فیمس ہیں، جس نے انہیں مسلم دنیا میں بے پناہ شہرت دلائی ہے۔ پاکستان اور مصر کی گورنمنٹس سے انہیں ریوارڈز بھی ملے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی نیشنل سیرت کانفرنس میں ان کے اس کام کو انگریزی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سوانح عمری بھی قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مارٹن لنکس ایک مایہ ناز مصنف، ایڈیٹر، مترجم قرآن اور مذہب، خاص طور پر اسلام کے ممتاز اسکالر تھے، جن کا کام مذہبی عقائد، صحیفوں، سمبلز، ادب اور فن کے ذریعے خدا اور انسان کے درمیان تعلق کے گرد گھومتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں حمزہ یوسف کی۔ یہ ایک اور قابل ذکر نام امریکہ میں حمزہ یوسف کا ہے، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ حمزہ یوسف جو ہیں پیدائشی طور پر ان کا نام مارکس ہینسن ہے، یعنی 1958 میں وہ پیدا ہوئے تھے آئی تھنک۔ ایک امریکی اسلامک نیو ٹریڈیشنل اسلامک اسکالر اور زیتونہ کالج کے شریک بانی ہیں۔ وہ اسلام میں کلاسیکل لرننگ کے حامی ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلامی علوم یعنی اسلامک سائنسز اور روایتی تدریسی طریقہ کار یعنی کلاسیکل ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو فروغ دیا ہے، اور طلباء کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ان عظیم ناموں پر اپنی ریسرچ کریں اور اسلامی اسکالرشپ، روحانی رہنمائی اور کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں اسٹڈی کریں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کلچرل شیڈز آف ریلیجیس پریکٹسز۔ اس ماڈیول میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف کنٹریز اور ریجنز میں رہنے والے ایک ہی مذہب کے لوگ ایک جیسے ہی مذہبی ریچولز انجام دیتے ہیں، ایک ہی جیسے مذہبی اصولوں کو ادا کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں اور یکساں قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔ بنیادی اور ضروری اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے، جیسے کہ حلال کھانا کھانا، روزہ رکھنا، جسم کو ڈھانپنا، حجاب یا پردہ، ان پر عمل کرنے کے انداز جو ہیں یعنی شیڈز آف پریکٹسز رنگ برنگے اور دلچسپ حد تک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مساجد دنیا کے تمام مختلف مقامات پہ پائی جاتی ہیں، جہاں کچھ عالمگیر یا مشترکہ چیزیں یونیورسل تھنگس موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ گنبد، یعنی ہر مسجد کے اوپر گنبد ہونا ضروری ہے، مسجد کے اندر پریئر میٹس یعنی جائے نماز کا ہونا ضروری ہے، اور نماز ادا کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ سیم ہوتا ہے، اور نماز ادا کرنے کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی ساری مساجد میں یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ
ضرور پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے ڈیزائن، رنگوں یا بیرونی ساخت جو ہے اس میں کچھ ویریشنز پائے جاتے ہیں، کیونکہ تعمیراتی جو مواد ہوتا ہے یعنی مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اس جگہ کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے۔ آرکیٹیکچر کلچر کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر جتنی بھی مساجد موجود ہیں ان پر وہاں کے مقامی فن تعمیر یعنی لوکل آرکیٹیکچر کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا یا نائجیریا میں لوگوں کے لباس پہننے اور عید منانے کا طریقہ جو ہے وہ کسی پاکستانی یا ایرانی مسلم کی عید منانے کے طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل مذہبی عمل کے وہ رنگ ہیں یعنی شیڈز آف ریلیجیس پریکٹس ہیں جن کا اظہار ان مختلف کلچرز میں ہوتا ہے جہاں اسلام سرکاری اور اکثریتی مذہب ہے، یعنی آفیشیل اور میجورٹی ریلیجن اسلام ہوتا ہے، وہاں پہ یہ رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر واچ کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ آئی ہوپ سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔